बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के दावे, मगर आटा शहरियों की पहुंच से बाहर। कीमत 150 रुपए किलो हो गई। शहरी और चक्की मालिकान आटे की आसमान को छूती कीमत से परेशान। बोले गंदम बर वक्त दरामद न की गई तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। बहरानों से दो चार पाकिस्तान में आटा नायाब और महंगा होने लगा। सदर चक्की एसोसिएशन वहीद कैसर के मुताबिक ईद उल अजहा से कबल आटा 135 रुपए किलो मिल रहा था। गंदम महंगी होने की वजह से अब उसकी कीमत 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। उनका कहना था कि मार्केट में गंदम महंगी होगी तो उसके असरात आटे की कीमत पर भी आएंगे। गंदम का रेट है अब फिर तकरीबन 4,900 और 5,000 में चला गया है। ये गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ बिल्कुल देने में नाकाम हो गई है। अगर इन्होंने काम इसके ये महंगाई के ऊपर काबू करना है तो इनको बर वक्त जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में मजीद आटे का रेट बढ़ेगा। चक्की मालिकान कहते हैं अगर हुकूमत ने बर वक्त गंदम की दरामद पर तवज्जो न दी तो आटा मजीद महंगा हो सकता है। चक्की मालिकान ने बताया कि लोग महंगाई की वजह से 1 किलो आटा भी खरीदने की सकत नहीं रखते। कई लोग सिर्फ 100 रुपए का आटा खरीदने पर मजबूर हैं। वफाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये अवाम की जो है वो अब चीखें निकल रही हैं। दो टाइम रोटी जो है वो खाने तो दरकिनार, अब एक टाइम भी रोटी पूरी नहीं हो रही। हुकूमत ने चक्कियों के लिए गंदम 4800 रुपए फी मन मुकर्रर करने का ऐलान किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट में चीनी की कीमतों को पहिए लग गए। एक्समिल रेट भी 130 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों ने चीनी की कीमत 150 रुपए से बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चिन्योट में ओपन मार्केट में चीनी 135, गली मोहल्लों में 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि जीना मुहाल हो चुका है। आए रोज चीनी समेत अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि इंतजामिया मुंह जोर महंगाई रोकने में नाकाम है। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी की ऊंची उड़ान, कीमत ताहाल 6 सेंचुरियां पार। सब्जियों और फलों की कीमतें भी उतार चढ़ाव जारी। महंगाई के सताए खरीदार चकरा कर रह गए। खुद साख्ता महंगाई के सामने इंतजामिया बेबस। शहरियों की दुहाई, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। बाद में चिकन 640 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अंडे 235 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों और फलों की कीमत में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। लहसुन 350, करेले 140, फूल गोभी 130, सब्ज मिर्च 85 रुपए किलो में फरोख्त हुई। आलू 70, प्याज 53, बैंगन 60, भिंडी तोरी 95 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब सफेद 210, केला 200 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। खजूर 480, आलू बुखारा 240, अंगूर 200 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। फालसा 190, आड़ू 170, अनार 150, आम 120 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। झंग में मुर्गी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। 5 रुपए सस्ता होकर 630 रुपए किलो हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी कमी न हो सकी। अदरक 800, लहसुन 300, लीमू 100 रुपए किलो में दस्तयाब है। प्याज 50 से 60, टमाटर की कीमत 70 रुपए किलो हो गई। आलू 90 से 100, सब्ज मिर्च 60 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। बैंगन 60, गाजर 100, पालक 30, भिंडी 100, करेले 120 रुपए किलो में दस्तयाब है। चिन्योट में चिकन की कीमत में कमी, 5 रुपए कम होकर 635 रुपए किलो पर आ गया। जिंदा मुर्गी का थोक रेट 420, परचून रेट 436 रुपए किलो। सब्जियों की कीमत में 20% तक इजाफा। आलू की कीमत में 90 रुपए का इजाफा, 150 रुपए किलो तक जा पहुंचा। प्याज 60, अरवी 170, घिया तोरी और करेला 160 रुपए किलो में दस्तयाब है। बैंगन, टींडे और कद्दू 150, भिंडी 140 रुपए किलो में फरोख्त हुई। सेब 400, आलू बुखारा 380, आड़ू 200, खुबानी 250, आम 170 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए गए। खरीदारों का कहना था कि कोई भी सब्जी 150 रुपए से कम नहीं है। टोबा टेक्सटिंग में मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो पर बरकरार है। बोनलेस चिकन 740 रुपए में फरोख्त होने लगा। आलू 70, प्याज 55, लीमू 150 रुपए किलो में दस्तयाब। टींडे 100, सब्ज मिर्च 90, टमाटर 90 रुपए किलो में दस्तयाब है। जबकि ईद पर टमाटर 400 रुपए किलो तक फरोख्त हुए। शहरियों का कहना है ईद के बाद सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है। ताजिरों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एसएमई सेक्टर के ताजिरों ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ दिए। कहते हैं हम बगैर मुनाफे के मजदूरों के लिए अपना काम घसीट रहे हैं। ताजिर कहते हैं बिजली मजीद महंगी करने से कारोबार बंद करने पड़ जाएंगे। सनतकार मियां तारिक ने कहा कि बिजली हमारे कारोबार का बुनियादी रॉ मटीरियल है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर माह इजाफा हमारे लिए दर्द सर बन चुका है। उनका कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने के बजाय कारोबार बंद कराने पर तुली हुई है। सनतकारों ने हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफे के नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है।
گاڑیاں خریدنے کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر، ایف بی آر کا جائیدادوں کے بعد گاڑیوں پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ۔ درآمد شدہ اور مقامی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیوں کے مالکان سے کیپٹل ویلیو ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ عمیر عظمت کی رپورٹ۔ مہنگی گاڑیاں اب مزید مہنگی ہو گئی۔ ایف پی آر نے جائیدادوں کے بعد گاڑیوں پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس وصولی کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ بیرون ملک سے درآمد ہونے والی اور مقامی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیوں کے مالکان سے کیپٹل ویلیو ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 2000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح گاڑی کی مالیت کا 6% وصول کیا جائے گا۔ 2000 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کی شرح انجن کیپیسٹی کے اعتبار سے لاگو کی جائے گی۔ ایف بی آر اس سے قبل جائیدادوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن وہیکلز کی رجسٹریشن کے وقت ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر وصول کرے گا اور پھر وہ رقم ایف بی آر کو منتقل کر دے گا۔ حکام کے مطابق کیپٹل ویلیو ٹیکس کے نفاذ سے سرکار کو ٹیکس قیمت میں بڑی آمدن متوقع ہے، تاہم گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ افراد ٹیکس وصولی پر تحفظات کا شکار ہیں۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ باوقار، باصلاحیت، حوصلہ مند مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 56ویں برسی۔ محترمہ کی قومی خدمات اور پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی نقش ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی پورے قومی جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ جنگ میں مادر ملت کے برسی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا، جس کی صدارت ضلعی جنرل سیکرٹری آصف ٹوٹی نے کی۔ اجلاس میں ڈویژنل نائب صدر اقلیتی ونگ وسیم بھٹی، زاہد عدیل، رانا ادریس اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکا نے محترمہ فاطمہ جناح کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور مرحومہ کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ضلعی جنرل سیکرٹری آصف ٹوٹی کا کہنا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی سیاسی بصیرت اور قیام پاکستان کے حوالے سے خدمات قابل تحسین ہیں۔ موجودہ سیاسی منظرنامے میں بھی خواتین رہنما کو سامنے آنا چاہیے۔ آج ہم محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کی 56ویں برسی منا رہے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم پاکستان کے مسلم لیگ کے دفتر میں یہاں جھنگ میں دوست اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے۔ شرکا نے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے ویژن کے مطابق ضلع بھر میں خواتین کارکنان کی تنظیم سازی اور فعال کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ مونسون کے دوران شارٹ سرکٹ کے باعث جانی اور مالی نقصان کا ذمہ دار متعلقہ سب ڈویژن ہوگا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین آوان نے تمام ایس ٹی اوز اور ایکسچینج کو متحرک رہنے کا حکم دے دیا۔ ادھر فیسکو کو وسعت دینے کا فیصلہ، 2 ڈویژن دفاتر، 8 سب ڈویژن، 1 سرکل بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ مانسون کی بارشوں میں شارٹ سرکٹ کے باعث جانی اور مالی نقصان کی ذمہ دار متعلقہ سب ڈویژن ہوگی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین آوان نے سخت ہدایات جاری کر دی، تمام ایس ٹی او ایکسچینج کو متحرک رہنے کا حکم دے دیا۔ غفلت پر فیسکو سٹاف کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز میں مانسون کی بارشوں کے حوالے سے خصوصی مانیٹرنگ ڈیسک بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ مانسون کی بارشوں میں فیسکو سٹاف کی سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مہنگے پول خود تیار کرنے کے لیے فیسکو کا بڑا فیصلہ، 2012 سے بند بلند ہل پول پلانٹ دوبارہ چلایا جائے گا۔ بلند ہل پول پلانٹ سے سپن پول کی تیاری ممکن ہوگی۔ فیسکو پلانٹ پر کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کرے گا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز فیسکو ملک تحسین آوان کا کہنا تھا کہ بلند ہل پول پلانٹ جلد فعال کر دیا جائے گا۔ فیسکو اپنے سپن پول خود تیار کرے گا تاکہ فنڈز کی بچت ہو سکے۔ ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی فیسکو کو وسعت دینے کا فیصلہ، 2 ڈویژن دفاتر، 8 سب ڈویژن، 1 سرکل بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ فیسکو نے نئے دفاتر کی تعمیر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئے دفاتر کی تعمیر سے صارفین کو سہولت ملے گی۔ حکام کا کہنا تھا کہ فیسکو میں صارفین کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ صارفین کی ڈیمانڈ کے مطابق نئے دفاتر کی تعمیر ہوگی۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی اہم شاہراہ گوجرا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک میں گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود انتظامیہ نے سڑک کی مرمت نہیں کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریلوے پھاٹک بند ہونے پر گوجرا روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے۔ رات کے وقت اور بارش کے دوران موٹر سائیکل سواران گڑھوں کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گوجرا روڈ پر اہم سرکاری عمارتیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی سڑک کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے سڑک کی مرمت کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مزارات کے تزئین و آرائش، توسیع اور انتظامی امور میں بہتری کے لیے بڑے فیصلے، عطیات، صدقات اور نذرانوں کے لیے آن لائن
ڈونیشن پورٹل بنایا جائے گا۔ مزارات کے ساتھ لائبریری قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے چنیوٹ کی شاہی مسجد کی تزئین و آرائش اور بحالی کا پلان تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں مزارات پر آن لائن عطیات کی وصولی کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ڈونیشن پورٹل قائم کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ آن لائن ڈونیشن پورٹل کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک سے نذرانے، صدقات، لنگر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بیرون ملک سے مزاروں پر لنگر، چادر اور پھول چڑھانے کے لیے بھی آن لائن پیمنٹ کی سہولت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے عقیدت مندوں زائرین کی آمد و رفت میں آسانی کے لیے مزارات کے آنے جانے والے راستوں کو کشادہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزارات کے ساتھ سرائے، لنگر خانے، واش رومز اور دیگر ضروریات سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ بابا بلے شاہ کے مزار سے ملحقہ میلہ گراؤنڈ میں زائرین کے لیے انتظار گاہ اور پارکنگ بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزارات کی تاریخی ہیت اور اہل حالت برقرار رکھنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ اندرون شہر میں استاد دامن کی کھولی کو تاریخی اور ادبی اہمیت کے پیش نظر بحال کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ ایگزیکٹو انجینئر پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے بڑے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ ترقیاتی منصوبے جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں شروع کیے جائیں گے۔ ضلع چنیوٹ کے لیے 29 ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ منصوبوں کا ابتدائی تخمینہ 34 کروڑ 30 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ منصوبوں میں مختلف سڑکوں اور وارڈز میں ٹف ٹائل، سولنگ اور سیوریج کے نظام کی درستگی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ ضلع جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کی کشمیر کالونیوں کی بیرونی دیواروں اور ڈرینیج نظام کی درستگی کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ کشمیر کالونیوں کے لیے ابتدائی طور پر 28 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے مطابق کشمیر کالونیوں میں ترقیاتی کاموں کو 6 ماہ کے دورانیے میں مکمل کیا جائے گا۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر امت مسلمہ میں غم و غصے کی کیفیت۔ ملکی مظاہرے اور ریلیاں جاری ہیں۔ امیر ملت اسلامی یونیورسٹی سے مذمتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پیر سید خورشید حسین شاہ جماعتی نے کی۔ دیکھتے ہیں بھوانا سے فخر دیوان بھٹا کی رپورٹ۔ امیر ملت اسلامی یونیورسٹی بھوانا کی مذمتی ریلی میں طلباء، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ تحفظ حرمت قرآن اور حرمت رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی کے شرکاء نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر کے سفارت خانہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن کا جو سفیر پاکستان میں ہے اس کو فی الفور یہاں سے نکالا جائے، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، ٹھیس پہنچی ہے۔ قرآن دون جہانوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ بار بار کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، اگر انہوں نے نہ مانا تو ان کے خلاف بھی پھر اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا پھر ہم اپنا طاقت کا اظہار کریں گے۔ پیر سید خورشید حسین شاہ جماعتی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سویڈن میں حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ قرآن مجید 2 جانوں کا سردار ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس موقع پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ٹریفک پولیس اور ریسکیو ٹیم بھی تعینات رہی۔ کیمرہ مین عارف حسین کے ساتھ فخر دیوان بھٹا، سٹی 41 بھوانا۔ فیصل آباد میں بلدیاتی نمائندوں کی سنی گئی۔ الیکشن کمیشن 10 جولائی کو بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ حد بندیوں اور حلقہ بندیوں پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس 10 جولائی بروز سوموار اسلام آباد میں ہوگا، جس کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے۔ اجلاس میں اسلام آباد اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے انتظامات اور فوری انعقاد پر غور ہوگا۔ الیکٹورل گروپس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ عام انتخابات میں تاخیر پر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پہلے ہو سکتا ہے۔ لیگی ایم این اے عائشہ رجب بلوچ کی تاندیہ والا میں سرفراز وصلی کے دفتر آمد۔ لیگی رہنماؤں، کارکنان اور صحافیوں سے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ شہریوں کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ لیگی ایم این اے عائشہ رجب بلوچ کی آمد پر بیٹا روشان رجب بھی ہمراہ تھا۔ محض سرفراز وصلی نے محترمہ عائشہ رجب بلوچ کا والہانہ استقبال کیا۔ پھول بھی نچھاور کیے گئے۔ عائشہ رجب نے پارٹی رہنماؤں کی سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ عائشہ رجب بلوچ نے کہا کہ حلقے کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، تمام مسائل کا حل یقینی ہوگا۔ نون لیگ کی اعلیٰ قیادت نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ ٹکٹ ملنے پر نون لیگ کو جیت کا تحفہ دوں گی۔ فیصل آباد صادق مارکیٹ کے معروف تاجر خلیق احمد بٹ کے صاحبزادے سعد بٹ کی لال پور جم خانہ میں دعوت ولیمہ۔ جنرل سیکرٹری صادق مارکیٹ میاں شکیل، جنرل سیکرٹری ریلوے روڈ سہیل بٹ، آرکیٹیکٹ ریاض انور بٹ اور دیگر کی شرکت۔ شادی کے بندھن میں بندھنے والے جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ دعوت ولیمہ میں اشفاق احمد بٹ،
لیاقت بٹ دبئی والے، جاوید بٹ، عتیق الرحمان بٹ، باسط اقبال، طیب بٹ، فرمان الحق بٹ، خواجہ شہباز بٹ، میاں راشد شاہد اور دیگر سماجی اور کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ دعوت ولیمہ میں دلہا دلہن کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اور نو بیاہتا جوڑے کو مبارکباد دی۔ فیصل آباد میں سابق چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کاؤنسلر رانا غلام دستگیر کے صاحبزادے سعد دستگیر کی دعوت ولیمہ، بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئی۔ نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ دعوت ولیمہ میں سابق ایم پی اے مہر حامد رشید، سابق ناظم رانا شبیر احمد، رانا نعیم دستگیر نے شرکت کی۔ ضلع کاؤنسل آفیسر طارق، رشید احمد، رانا امداد، وقاص گجر و دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سابق صدر چیمبر راؤ سکندر اعظم، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل علی اکبر گجر بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے سعد دستگیر کو شادی کی مبارکباد دی۔ گرمیاں آئیں، اپنے ساتھ آم کی سوغات لائیں۔ اصغر فارم ہاؤس فیصل آباد میں آم کے دلدادہ افراد کے لیے 7واں سالانہ آم فیسٹیول سجایا گیا۔ آموں کی انتہائی لذیذ، خوش ذائقہ، خوش رنگ 25 اقسام موجود۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 7ویں سالانہ آم فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں دسہری، چھلی، لنگڑا، سونفی، چونسا، فخری، نیلم گلاب، من پسند، انور لٹور، صدف سمیت آموں کی انتہائی لذیذ، خوش ذائقہ، خوش رنگ اور دلکش 25 اقسام رکھی گئیں۔ میں ہر سال پہ جولائی کے سیکنڈ ویک میں یہاں پہ ارینج کرتا ہوں۔ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں 25 ورائٹیز بھی موجود ہیں اور لوگ ماشاءاللہ بڑی دور دور سے آتے ہیں یہاں پہ انٹرٹین کے لیے۔ میری یہی خواہش ہے کہ یہ لوگ آئیں یہاں پہ، اپنا انجوائے کریں اور ان کو اویئرنیس بھی ہو مینگو کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں بھی مینگو ہے اس حوالے سے، پہلے تو ملتان کا ہی نام آتا ہے یا بہاولپور کا آتا ہے، لیکن فیصل آباد میں بھی ماشاءاللہ 60 ایکڑ کا میرا آرچرڈ ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ فیسٹیول میں شریک ہوئی۔ کوئی آم کھانے میں مصروف رہا تو کوئی فیسٹیول میں لگائے گئے کھانے پینے کے سٹال سے لطف اندوز ہوا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ بہت مزیدار آم تھے، بچوں نے خوب لطف اٹھایا۔ یہاں کے بہت مزہ آیا، ہم نے طرح طرح کی اقسام کے آم دیکھے ہیں اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اپنی مسز کے ساتھ آیا ہوں اور ماشاءاللہ بہت سارا ہم انجوائے کر رہے ہیں اور فیصل آباد لیول پہ فرسٹ ٹائم ہم پارٹیسپیٹ ادھر کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ فیصل آباد جیسے مصروف سٹی کے اندر اتنا اچھا یہ ایک فیسٹیول آرگنائز کیا ہے۔ پاکستانی آم دنیا بھر میں مٹھاس، لذت، ذائقہ، تازگی اور خوش رنگ ہونے کے باعث بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ فیسٹیول میں پھلوں کے بادشاہ کی تمام اقسام شرکاء کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ کیمرہ مین شاذب کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد پریس کلب میں صحافیوں کے لیے مینگو پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ صحافی تیراکی سے لطف اندوز ہوئے، روزمرہ کی صحافتی ذمہ داریوں کی تھکاوٹ اتاری اور مل بیٹھنے کا موقع بھی ملا۔ صدر پریس کلب شاہد علی اور سیکرٹری عزادار حسین کی کاوشوں سے پریس کلب میں صحافیوں کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کا انعقاد ہونا چاہیے، مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ صدر پریس کلب شاہد علی اور سیکرٹری عزادار حسین آبادی کے شکر گزار ہیں۔ بھنڈی موسم گرما کی ایک نقد آور اور مقبول سبزی ہے۔ کمالیہ بھنڈی کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں بھنڈی کی بڑی پیمانے پر کاشت ہوتی ہے۔ کمالیہ کی بھنڈی پورے پاکستان سمیت بیرون ممالک میں بھی بھیجی جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں رضوان خان کی رپورٹ میں۔ کمالیہ کی زرخیز زمین کسانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ موسم گرما میں بھنڈی کمالیہ کی وسیع اراضی پر کاشت کی جاتی ہے۔ کسان بھنڈی کی پیداوار سے لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ سارا سال سے بھنڈی کاشت کر رہے ہیں۔ کئی دیہاتوں سے بھنڈی کمالیہ کی منڈی میں بکنے کے لیے آتی ہے۔ بھنڈی کی فصل ہے، ہم اسے ہر سال کاشت کرتے ہیں۔ یہ تقریباً ہم 7-8 سال سے کاشت کر رہے ہیں اور بہت ہی فائدہ مند فصل ہے اور ہم اس سے کافی اچھا منافع بھی کما رہے ہیں اور یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہر گھر میں تقریباً عام طور پر یہ پکائی جاتی ہے۔ بھنڈی لذیذ سبزی ہے، گوشت کے ساتھ پکانے سے اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، جو چھوٹے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ کمالیہ کی بھنڈی پورے پاکستان سمیت افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بھیجی جاتی ہے۔ تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں کمالیہ سے بھنڈی سپلائی ہوتی ہے اور یہ گھروں میں بھی شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ یہ پاکستان سے باہر چائنا، افغانستان اور کچھ عرصہ کے لیے ایران میں بھی بھیجی جاتی ہے۔ بھنڈی کے فصل کے حوالے سے کمالیہ اہم مقام رکھتا ہے۔ بڑی تعداد میں بیوپاری بھنڈی خریدنے کے لیے کمالیہ کا رخ کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ٹنوں کے حساب سے لے کر جاتے ہیں۔ کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالیہ۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔